अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि क्लासिक एंटरटेनमेंट ने तसव्वुर जाना कंपटीशन स्पेशल का इनेकाद किया है, जिसके सिलसिले में हम आपके लिए कुछ नए राइटर्स के नावल ज़िक्र आते हैं। आज इसी सिलसिले का एक नया नावल ज़र्द चाँद बुझ रहा है हिस्सा अव्वल, जिसको आपके लिए तहरीर किया है बिन्त ज़िया ने, हम आपके लिए लेकर आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस नावल को पसंद करेंगे, और क्योंकि ये कंपटीशन है तो अपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको ये नावल कैसा लगा। तो फिर चलते हैं ज़र्द चाँद बुझ रहा है के हिस्सा अव्वल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं नावल की तरफ। एक बैट और मुताले के लिए रखी खानादार डेस्क पर मौजूद ये कोरी दीवारों वाला कमरा उसे आज कहीं बहुत पीछे लेकर जा रहा था, माजी के उन दरों में जहाँ वो तख़य्युल की दुनिया में भी झांकने से गुरेज करती थी। आज अपनी मर्जी से वो इन यादों के संदूक को खोले बैठी थी। दिल नामुराद आज दिमाग की आज़ादारी से आजिज़ आ चुका था, तभी अपनी करने की ठानी थी। कोरे कागज़ों पर बने ये किरदार उसकी कहानी के ही थे। इन तस्वीर में दिखते रोशन चेहरे उसकी कथा के अहम किरदार और बाप थे। नकरई रंग कमीज शलवार और हल्की गुलाबी आंचल जिस पर भारी दबके का काम हो रखा था, कांधे पर डाले वो ज़रा देर पहले ही किसी के निकाह में आई थी। भूरे स्याही माइल फूले फूले से गेसू आखिर से खमदार थे। पतले चेहरे पर मौजूद नकूश हर समय सपाट रहे थे। सहराई धूप सी सुनहरी धारी वाली अमीक आँखों में जज्बात जमूद का शिकार थे। वो दराज कद नमकीन सा हुस्न रखने वाली हसीना जाजिब सी शख्सियत की मालिक थी। माजी की चंद यादें बिसारत के पर्दे पर हावी हो रही थी। धुंधलाते मनाजर चश्मे ज़र में उभरने लगे थे। आह! दर्द आगी चीख ने पूरे माहौल पर सफ़ाकी की हैबत फैलाई थी। मेरा यकीन करें, मेरे पास 1 रुपया नहीं है। वो तकलीफ़ से दोहरी होती अपने इस नशे के सुरूर में मदहोश उसे ज़ेर दस्त करते शौहर के सामने गिड़गिड़ाई थी। झूठ बोलती है तू कमीन औरत, पता कहाँ है पैसे। उस बेहिस शख्स ने एक पल में उसको धनक कर रख दिया था। सुनहरी नैन उसे वो दश के मुसाफिर लगे जो कब से पानी की बूंद को तरस रहे थे। उसकी निगाहें इस निस्वानी तकान ज़दा से चेहरे से हटने से इंकारी थीं। कब से तशनादीदों को किसी सूरत सेरी ना हो रही थी, तरफ थी कि बढ़ती जा रही थी। उसके अन्नाबी मसनूई सुर्खी लगे होठों ने इस तस्वीर को चूमा था। लर्जा हाथ उसकी कैफियत के अक्कास थे। आई वॉन्ट टू डाई गना, मुझे मरना है। हज़ियानी अंदाज में अपने बाल नोचती वो दिमागी मरीज़ा होने का शुबा दे रही थी। वो दिल की मरीज़ा थी जो मर्ज लाइलाज हो चुका था। उसकी समाअतें कर्बनाक चीखों और बैन करती आवाज़ों से गूंज रही थी। अंदर होते धमाकों की आवाज़ें कहीं बहुत अंदर ही दब रही थीं। चेहरा आसिफ ज़दा था, खुशियों की परछाई से पाक वीरान। आई एम सॉरी गना, मुझे पता है कि तुम बहुत नाराज़ होगी मुझसे। मुझे यूँ नहीं करना चाहिए था। मगर गना, सोचना वो बेबसी और दर्द की क्या इंतहा होगी जब इंसान खुद को मार देने का फ़ैसला करे। समझो, मैं इन इंतहाओं को पार कर चुकी हूँ। तुम साबिर हो, मैं नहीं। मम्मी और बाबा के रिश्ते से मैं बहुत डिसहार्ट थी। मुझे लगा हर रिलेशन उनकी तरह नापायदार और बेइंसाफ़ी के उसूलों पर कायम होता है। मगर फिर भी मैंने खुद को सोचने का एक चांस दिया। आई थॉट मुझे एक चांस देना चाहिए। हो सकता है ये मम्मी के रिश्ते से अलग हो, बट गना सब एक जैसे, सब के सब। मैं गलत थी गना, तुम सही थी। आह, कितनी बदकिस्मत हूँ जिसने बीच राह में छोड़ दिया है। मेरा दिल उसकी की तलब कर रहा है गना, मेरा दिल उसी का मुतकाज़ी है। इसलिए आई डिसाइडेड मैं दिल के इसी तकाज़े के साथ मर जाऊँ, ताकि ये बेलगाम ख्वाहिशें मेरे वजूद के साथ ही ख़त्म हो जाए। अपना ख्याल रखना, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं तुम्हारी तरह बहादुर नहीं गना, कभी मेरी या मम्मी की तरह मौत के आगे सरेंडर ना करना। तुम्हारी मन।
غنا عالمگیر کسی نقصان رسیدہ شخص کی طرح اس سفید کاغذ پر اس کے بخت کے سے رنگ کی سیاہی سے لکھی اس تحریر کو ایک مدت بار پڑھتی دوبارہ خود کو اس ناقابل تلافی خسارے میں گھیری محسوس کر رہی تھی۔ کیسی بپتاؤں کی ماری تھی وہ۔ سفید کاغذ اس کی آنکھوں میں اترتی گلابیت کی وجہ سے سرخی مائل سا نظر آ رہا تھا۔ اس کی مخروطی انگلیوں نے اس کاغذ کی تحریر پر حرکت کی تھی۔ اس کے مشینی دل کا جو پرزہ ٹوٹا تھا، آج پہلی بار اس مشینی دل کو ریپیئرنس کی ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ اس کی تصویر کو سینے میں بھیجا تھا، جیسے خود کے اندر اتارنے کا جی چاہا تھا۔ لہو لہو ہوتی بھی بکھری نہیں تھی۔ گھاؤ خود ہی بھر جاتے وقت کے ساتھ زخموں پر نئی جلد آ جاتی ہے، مگر اکثر چوٹ ایک زمانے میں ٹھوکر کھانے کا نشان ضرور چھوڑ جاتی ہے۔ غنا، تم میری ذمہ داری ہو۔ اگر تمہارے فرض سے پیچھے ہٹ گئی تو اللہ کے ہاں کیسے حاضر ہوں گی؟ کسی درد پرس نے کانوں میں کسی سکے کی مانگ رکھی تھی۔ اگر وہ ہمدردی کے سکے دے سکتے تھے تو وہ کیوں نہیں؟ ساری زندگی تو ہم اسے یوں گھر نہیں بٹھا سکتے۔ 32 سال کی ہو گئی ہے یہ۔ لہجہ سخت تھا مگر سنگ شکن نہیں۔ وہ احسانات اتار رہی تھی۔ وہ بیچ بیپار میں حساب کر رہی تھی، گھاٹے اور نفع کا حساب۔ اظہر بہت اچھا بچہ ہے میرا غنا۔ وہ بادلوں سے رنگ کے دوپٹہ جس پر بھاری چاندی سے رنگ کا تلے کا کام ہو رکھا تھا کاندھوں پر ڈالے ہوئے تھی، گہنوں اور ابوکن کی تمام آلائش سے پاک، سامان زیب کے بوجھ سے آزاد، وجود پر رکھا بوجھ جو اتنا گرا تھا کہ رشتوں کی گہنوں کا بوجھ ناقابل برداشت تھا۔ اس کی آنکھوں کے پپوٹے بوجھل اور بھاری ہو رہے تھے، دل پر بھاری سل سی رکھی محسوس ہو رہی تھی، جیسے دل کسی پہاڑ کے نیچے آ گیا ہو۔ تبھی بائیں جانب کچھ دکھ رہا تھا۔ صندوقچے میں قید یادوں کے ساتھ وہ بھی انہی مناظر میں قید ہو جانے کی خواہاں تھی، مگر یہ بات خواہش تک ہی محدود تھی۔ کبھی کبھی وہ خود کو ہی اب نارمل سی لگتی تھی۔ آنکھیں خشک تھیں، جذبات کی نمی ان میں مفقود تھی۔ گلہ کسی دشت کے پیاسے مسافر کی طرح ہو رہا تھا، جیسے ایک طویل عرصے سے خشک پراہا صحرا پانی کی ایک بوند سے محروم ہو۔ اندر سے حلق چھلا ہوا محسوس ہوا تھا، بالکل زخم کی اس ہری شاخ کی طرح جس پر خزاں کا موسم آنے سے انکاری تھا۔ رشتے کا دوسرا نام سودا ہے، جذبات اور مجبوریوں کا کاروبار۔ اس کے لبوں سے رشتوں کی وہ تعریف نکلی تھی جو انسانی رویوں اور حالات کے اسباق نے اسے سکھائی تھی۔ دن ڈھلنے کو تھا۔ آفتاب سرخی مائل روشنیوں میں لپٹا آسمان کی وسطوں کو تسخیر کر کے اب غروب کو آ پہنچا تھا۔ روشنیاں تاریکیوں میں مدھوم ہو رہی تھیں۔ لامتناہی وسطوں پر محیط فلک زوال خورشید کے معنوی اسرار کے بارے میں اب تک پتہ نہ لگوا سکا تھا۔ نارنجی کرنیں جامنی مائل آسمان پر کسی ماہر رنگ ساز کے شاہکار کی طرح آسمان کی کینوس پر ابھری ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ ایسے میں ایوان ایوب کے ڈائننگ ٹیبل کا ماحول تناؤ کا شکار تھا۔ کچھ ہی گھنٹوں قبل یہاں ایک نکاح کی تقریب ہوئی تھی۔ کچھ اقاربین اور عزیزوں کی چھوٹی سی دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا، جو عین نکاح کے بعد ہونا قرار پایا تھا۔ ایسے میں کچھ گھنٹوں قبل نئے رشتے کی ڈور سے بندھے وہ دو لوگ موجود نہ تھے۔ راحیلہ جواز ہیرا ایوب کی والدہ تھیں۔ ادھر سے ادھر چکر لگاتی وہ انتظامات کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کی کھوج میں تھیں۔ کچھ ہلچل تھی تو کچھ جانب سرگوشیاں اور چمگوئیاں سر اٹھانے لگی تھیں، اور یہ اقارب وہی تھے جو اس کام میں شامل تھے۔ نسیم، آپ نے اظہر کو دیکھا ہے؟ اپنی بھابھی کو کسی مہمان کو کچھ بتاتے ہوئے ایک کونے میں لے جا کر انہوں نے چہرے پر چھلکتی بدنظمی اور بے چینی سمیت تفکر سے پوچھا تھا۔ بھابھی ابھی تو ان کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی داخلی دروازے سے سیاہ شلوار قمیض پر سرمئی چادر کاندھوں پر ڈالے اظہر ہیرا ایوب اپنے احساسات اور جذبات سے مفقود تاثرات سے اندر داخل ہوا تھا۔ وہ دونوں اس کے تاثرات میں کچھ بھی نہ کھوج پائی تھیں۔ نہ کسی خوشی کا چراغ تھا ان تاریک پتلیوں میں، نہ کسی غم و کرب کی زرد بتیاں۔ کسی نئی منزل کی امید کیے مسافر کسی آنکھوں میں لالٹین نہ جل رہے تھے۔
نہ کوئی آخری بازی کے ہارے ہوئے جواری کی پراگندگی و محزونیت کی آگ۔ سیاہ گھور آنکھیں بے حسی و تاثری کے لباس میں ملبوس خول میں مقید تھیں۔ اظہر، انہوں نے دل کی انداز میں پوچھا تھا۔ وہ ان کی سمت بڑھا تھا، آنکھوں سے ہی پوچھا تھا کہ اس اداسی کا سبب کیا تھا۔ وہ چہرے پڑھنے میں ماہر تھا۔ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ مہمان پوچھ رہے تھے۔ انہوں نے چھوٹتے ہی سوال کیا تھا، آنکھوں میں امڑتے پانی کو اندر اتارا تھا۔ کال آئی تھی۔ آج ہی کس کی کال آنی تھی؟ آفس کالنگ تھا۔ اس نے اپنی سابقہ انداز میں تفشی کی تھی۔ چلو، یعقوب بھائی اکیلے مہمانوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اسے تاثرات میں خالی پن اور سناٹے کو محسوس کرتے، بوجھل سانس خالی ہوا کے سپرد کرتے کہا تھا۔ وہ سر ہلاتا اس جانب بڑھ گیا تھا۔ زویا، چندہ دیکھنا غنا کہاں ہے؟ کمرے میں گئی تھی۔ انہوں نے خوش شکل سی اس 21-22 سالہ لڑکی کو کسی کزن کی بات پر نفیس سا کہکا لگاتے کہا تھا۔ ان کی بات پر اس کی ہنسی سمٹ گئی تھی، تاثرات میں سنجیدگی آ لپٹی تھی۔ ٹی پنک شرارہ پہنے وہ ہلکا پھلکا سنگار کیے ہر ادا میں جاذبیت رکھتی تھی۔ مجھے نہیں لگتا انہیں ابھی بلانا مناسب ہوگا بانو۔ اسے اپنے آپ سے بات کرنے کا وقت تو دیا جانا چاہیے تھا۔ حق تھا اس کا، تھوڑا سا حق۔ اگر وہ نہیں آئے گی تو یہ کاہے کا مناسب لگے گا؟ ان مروتی اور رسمی میل ملاقاتوں کے لیے وہ اس کی ذات کو تنگ نہیں کرنا چاہتی تھی، بات صرف وقت دینے کی ہی تو تھی۔ بانو، آپ جانتی ہیں ان سب کی موجودگی اس کے لیے ضروری نہیں، اور جن کی موجودگی میٹر کرتی ہے وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ وہ فی الحال یہاں آ کے پھر ان پہاڑ سے مراحل سے گزرے۔ آپ جانتی ہیں وہ پہلے ہی کتنی سینسٹیو ہے۔ کوئی انکل آنٹی کے بارے میں بات کر دے گا تو وہ پھر ڈسہارٹ ہو جائے گی۔ کوئی اگر ایموشنز کا اظہار نہیں کرتا تو ہمیں تو ان کا احترام کرنا چاہیے نا۔ جانے جذبات میں آ کر اس نے اتنی بڑی تقریر کیوں سنا دی تھی؟ شاید 21 سالوں سے اپنے گھر کی اس خاموش مکین کی بے حسی دکھانے کی عادت سے وہ خوب واقف ہو چکی تھی، اور یہ بھی ممکن تھا کہ وہ وہیں ایٹم بم کی طرح پھٹ کر ہیروشیما اور ناگاساکی میں ہولناک اور دہشتناک سے دھماکے کا سبب بنتی۔ زویا بیٹا، یہ باتیں کہنے کی کچھ اور کرنے کی کچھ اور ہیں۔ اس کی غیر موجودگی پر جو سوالات اٹھیں گے اس کا کیا؟ اور اب تو نکاح ہو گیا ہے اس کا، ان چیزوں سے بھاگنا بند کر دینا چاہیے اسے۔ وہ اپنے موقف پر صحیح تھیں اور زویا ایوب اپنے پر۔ یہ تھا ایرا گیپ، زمانے کا فرق۔ ہر دور کی اپنی ہی منطق اور خیال ہوتا ہے۔ ان کی سوچ کا تضاد ان کے دور کا فاصلہ تھا۔ موم، وہ نہیں آئے گی، آپ جانتی ہیں وہ فیملی ایونٹس کا بائیک آؤٹ کرتی ہے۔ اس نے نئی توجہ پیش کی۔ انہیں اپنی لاڈلی پر غصہ آیا تھا۔ ان موقعوں اور اس موقع کا فرق آپ کو اور اسے پتہ ہونا چاہیے۔ اس بار ان کے انداز میں سختی اور ناراضگی نے جگہ لی تھی۔ جانے بحث زویا ایوب کا پسندیدہ مشغلہ کیوں تھی؟ موم، سب خیریت؟ کیا کہہ رہی ہیں زویا کو؟ ان کے قریب آ کے اظہر نے استفسار کیے تھے۔ کونے میں کھڑے وہ دونوں کسی مباحثے میں پڑے اسے جانے کیوں باعث تشویش لگے۔ اس کے اچانک وارد ہونے پر وہ گڑبڑائے تھے۔ میں کہہ رہی تھی غنا کو بلا لیتے، مہمان مل لیتے، اس سے پوچھ رہے تھے اسی کا۔ انہوں نے اب کی بار نرمی سے کہا تھا، نظروں سے اس کا صدقہ اتارا تھا جو آج خلاف معمولیت لیے ہوئے تھا۔ ضرورت نہیں ہے اس کی۔ اس کا انداز سابقہ تھا، سنجیدہ۔ وہ فہمیدگی سے کہتا زویا کے دل کو مطمئن کر گیا تھا۔ راحیلہ نے بھی سر ہلایا تھا۔ اب وہ کہہ رہا تھا تو ٹھیک تھا۔ لذیذ پکوان تناول کرنے کے بعد سبز چائے کا دور چل پڑا تھا۔ خواتین اور مرد حضرات کی بیٹھک علیحدہ تھی۔ وہ مشکل سے 15 مہمان تھے۔ چند خوش گپیوں کے بعد سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹے تو گویا راحیلہ اور نسیم نے سکھ کا سانس خارج کیا تھا۔ آج کا یہ کٹھن مرحلہ بھی گزر ہی گیا تھا۔ 8:30 ہو رہے تھے۔ وہ سب لیونگ روم میں بیٹھے اپنے آپ مشاغل میں مصروف تھے۔ اظہر اور یعقوب صاحب کسی ملکی حالات پر گفتگو کر رہے تھے تو راحیلہ اور نسیم آج ہوئے ایونٹ کے بارے میں بات کر رہی تھیں۔ زویا آئی پیڈ پر اسکائپ سے سفیر اور حیا سے بات کرنے میں مصروف تھی۔ اس کے ساتھ ہی ہنیا بھی بیٹھی کسی کتاب میں غرق بار بار اپنی اینک درست کر رہی تھی۔ زویا، ویئر از نائل؟ سوال حیا کی جانب سے آیا تھا۔ اس کی غیر موجودگی محسوس کرتے زویا کو بھی تفتیش ہوئی تھی۔ موم، نائل کہاں ہے؟
یہیں کہیں کھیل رہا ہوگا۔ ان کے یہ کہنے پر زویا کی تفتیش بڑھی تھی، دل بیکل ہوا تھا۔ موم، اتنی دیر سے نہیں دیکھا میں نے اسے، سمینہ سرونٹ کوارٹر میں چلی گئی ہے۔ سفیر کو بعد میں کال کرنے کا کہتی وہ متفکرہ انداز میں کہنے لگی تھی۔ ایک اعصاب شکن سی شام گزار کر اظہر جس نے سکون کا سانس لیا تھا، یکدم پیشانی پر نائل کی فکر نے جالا بنا تھا۔ زویا، جاؤ روم سے کراؤ۔ اس کا ذہن پل میں وسوسوں کا شکار ہوا تھا۔ ہی از نو ویئر۔ اس کے اعصاب چرکنے لگے تھے۔ پہلے ہی دن بھر کا تھکا ماندہ وہ ویسے ہی خاموشی اور نیند کا طلبگار تھا جو اسے اپنے گھر اور بستر پر ہی نصیب ہونی تھی۔ انہوں نے تھوڑی دیر میں پورا گھر چھان مارا تھا مگر نائل کہیں نہیں تھا۔ موم، نائل مل گیا! تبھی زویا کی کھنک سے بھرپور چیخ پر سب کی جانوں میں جان آئی تھی۔ اظہر سے قدموں میں برقی دوڑی تھی۔ وہ تیزی سے نیچے سیڑھیوں کی سمت بڑھا تھا۔ وہ مانوس سا چھوٹا سا کمرہ اور اس کا کھلا دروازہ اس کا منتظر تھا۔ اسے چند بھاری قدم اٹھاتے اندر کی جانب بڑھائے تھے۔ اس کے بڑے سے فریم لگی اینک کے پیچھے سیاہ آنکھوں نے اندر جھانکا تھا۔ اس کی گورکھ آنکھوں نے سفید اور مردہ سے رنگوں میں لپٹے اس کمرے کو دیکھا تھا جس میں سب ویسا ہی تھا جب آخری بار ادھر کا رخ ہوا تھا۔ یادداشت کے پنوں پر اس یاد کا پتہ ہی نہیں تھا کہ آخری بار کب اس دہلیز کے پار گیا تھا وہ۔ سفید کوری دیواریں، اسکین رنگ کے دبیز پردے، مطالعے کے لیے رکھی گئی میز جو سیاہ تھی، اس پر رکھی چند کتابیں اور لیپ ٹاپ بیگ، پرانی سی الماری جو گہرے بھورے سیاہی مائل سے رنگی گئی تھی، وسط میں رکھا سنگل بیڈ جس کی چادر کا رنگ بھی مردہ تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا اس کی نظریں اس کمرے کو یوں دیکھ رہی تھیں یا یہ کمرہ تھا ہی اس قدر بے رنگ، وہ نہیں جانتا تھا۔ پلنگ کے ساتھ ایک چھوٹے سے بکسے اور کچھ صفوں اور تصاویر، ایک ننھی سی چنری اور ٹوٹی ہوئی کنگنی، زنجیر سے چند چھوٹے چھوٹے نگ اور ستارے نیچے کو لٹک رہے تھے، چھوٹی سی پینسل اور ایسی ہی چیزوں کے بکھیرے کے درمیان محو خواب وہ اسرار سی لڑکی، اسے لپٹا اس کا لگتے جگر، اس کی آنکھیں ننھے ہاتھوں کو اس وجود سے لپٹے دیکھ سیر ہوئی تھی۔ اس کی پل کی غیر موجودگی میں وہ کس عذاب سے گزرا تھا، کوئی اس سے پوچھتا۔ بدمعاش تھا، کیسے غنا کے ساتھ چپکا ہوا ہے، سب کو پریشان کر دیا۔ ان کو مہر انداز میں دیکھتی زویا آنکھوں میں اتری نمی صاف کرتی کہہ رہی تھی۔ نسیم بیگم بھی وہاں آ گئی تھیں۔ لوگوں کی موجودگی یا نظروں کے احساس سے غنا نے نیم و آنکھوں سے منظر سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ سر ایسا لگ رہا تھا جیسا بھی کسی سنگ سے پٹکا گیا ہو۔ غلافی آنکھوں میں گلابیت اور سرخی اتری تھی۔ وہ جھٹ سے اٹھی تھی۔ خود سے لپٹے ننھے وجود کو دیکھتے یکدم انداز نرم ہوا تھا۔ اظہر اس کی خود کی موجودگی میں غیر علامتگی کا شکار ہونے کی وجہ سے وہاں سے چلا گیا تھا۔ موم، یہی بہتر ہوگا کہ ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ اس بحث سے عاجز آیا ہوا تھا جو طول پکڑتی جا رہی تھی۔ اظہر، تم کیوں نہیں سمجھتے؟ میں غنا کی وجہ سے کہہ رہی ہوں۔ انہیں بھی غنا عالمگیر اتنی ہی محبوب تھی جتنی زویا۔ اظہر نے بے تاثر نگاہوں سے انہیں دیکھا تھا۔ وہ یہاں رک سکتی ہے، مجھے کوئی دقت نہیں، جیسے مسئلے کا درمیانہ حل نکالا تھا۔ مگر مجھے ہے۔ اظہر، تم کیوں بھی تو کسی بات پر بچوں کی طرح بضد ہو؟ اس کی جانب سے دی جانے والی تجویز ان کے مزاج کو ذرا نہ بھائی تھی۔ موم، میں ضد نہیں کر رہا ہوں، بس یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہاں کمفرٹیبل نہیں۔ میں یہاں رہوں یا وہاں، اٹ ڈزنٹ میٹر۔ اس نے اپنا مدعا رکھا تھا۔ پریشانی پر پراگندہ سوچوں کا جال ماں کو مزید فکر سے دوچار کر رہا تھا۔ جب تمہارے یہاں یا وہاں رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو ایک دن اگر ادھر رہ لوگے تو کیا فرق پڑ جائے گا اظہر؟ اس کی غصیلی آواز اور خفا سے تاثرات ان کے جذباتی ہو جانے کا پتہ دے رہے تھے۔ موم، وہ جھنجھلائے سے انداز میں کندھے ڈھیلے چھوڑ گیا تھا۔ سیاہ آنکھیں جذبات سے آ رہی تھیں۔ اس وقت ذہنی اور جسمانی تھکن کا غلبہ اس قدر تھا کہ جرح کرنے کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ گاڑی کی چابی پکڑتے وہ باہر کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ اس کا وجود آصف زدہ خیالات کی زد میں آنے لگا تھا۔ اس کے اندر کی تاریکی اور سناٹے نے ماحول کو اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ تاریکی کا پیرہن اوڑھے یہ تیرگی اور پرسکوت رات اس کی آنکھوں میں موجود ٹھہراؤ کی طرح تھی۔
अथाही निगाहें अजीब खामोशी से लिए हुए थीं। हौलनाक सी खामोशी, मुहीब सा सकूत। स्याही का दिन फैला था जिसमें कोई रंग वाज़े ना होता रहा था। सब दब रहा था, अपना वजूद स्याहियों में खो रहा था। तन्हा बैठे वो अपने वजूद की वीरानी और खामोशियों को महसूस कर रहा था, जहाँ कोई प्रीत का संगीत समातों में मीठा सा रस नहीं घोल रहा था। किसी मखसूस दहन पर दिल की धड़कनें बतदरीज मध्यम और तेज नहीं हो रही थीं। बसारत में धुंध छाई हुई थी। यादें खुश खज़ा रसीदा पत्तों की तरह महसूस हो रही थीं। कप में रखी आइसक्रीम पिघल रही थी। बस एक दिल ही था जो संग बना हुआ था। साथ वाली सीट पर बैठी वो नन्ही मखलूक और उसका राजदान और गमगुसार चॉकलेट के दागों से अपने नीले रंग की शर्ट को ख़राब कर चुका था। नाइल, उसकी आवाज़ में उस नन्ही जान के लिए जज्बात खुले थे। वो वाहिद हस्ती थी जिससे मंसूब हर अमल में वो जज्बात से काम ले जाता था। उसने बाप की हमरंग निगाहों से टकर टकर उसे देखा था और एकदम अपना चॉकलेट से लथड़ा हाथ उसके मुंह पर मारा था। इस अचानक उफ्ताद के नतीजे में एक भरपूर मर्दाना कहका नाइल की खिलखिलाहटों के साथ गूंजा था। उसकी शरीर सी आंखों में झलकता रुपहलापन ली चमक अक्सर ही लोगों को साकत कर देती थी। उसकी आंखों में इस कदर जज्ब था, और होता भी क्यों ना। वो शाम के अंधेरों से चश्म उसने बाप से चुराए थे, जिनमें कितने बहर बेपाया कैद हो सकते थे, जिनमें कई तूफान आकर सुकूत में बदल सकते थे। आइसक्रीम से मुकम्मल इंसाफ करने के बाद वो बाप के कंधे से लगा परियों की बोली के तलस्सुम में कैद ख्वाबों की दुनिया में दाखिल हो चुका था। उसके बेराया चेहरे और सफ़ेद गालों पर हल्के से लब रखकर अजहर ने गाड़ी का शीशा खोला था। ठठरती हवाओं के थपेड़े जिस्म को कपकपाते आगे बढ़ रहे थे, मगर जाने क्यों ये सर्द हवाएं उसके अंदर मुक़ीद होने लगी थीं। उसने आज एक अरसे बाद उस लड़की को देखा जो आज से उसकी बीवी के मनसब पर फाइज हो चुकी थी। इस रिश्ते के लिए रजामंदी के बावजूद ये सब किस कदर पेचीदगियों से गुजरने वाला था, वो खूब जान वाकिफ़ था। उसे याद था वो अपनी माँ के साथ 11 की उम्र में यहाँ आई थी। कुछ धुंधलाते गैर वाज़े से मनाज़र बसारत में महफूज थे। उसे बाकी बच्चों के मुकाबले में वो दिमागी मरीज़ा मालूम होती थी। ये हकीकत थी कि जब कभी महीनों के वक्फ़ों के बाद कोई इत्तफ़ाक़न मुलाकात हो भी जाए तो हमेशा उसे नए सिरे से उसकी दिमागी हालत पर शुबा होता था। बाकी बच्चों से मुख्तलिफ थी, हद दर्जा अलग, कम गो और बदज़ौक़। चंद औक़ात में तो उसका इंसान होना भी शुबहात में डाल देता था। वो वक्त के पलटे और हवाओं की सिमत के तब्दील होने के इस तेज़ बदलाव को महसूस करते बोझल ज़दा सा सांस हवाओं के सुपर्द कर गया था। चॉकलेट और कैरमल, वनीला, भाई आप हर दफ़ा भूल जाते हैं, उसने पसंद बताते हुए इजहार शिकवा भी किया था, जिसे गुज़रे सालों में अब तक उसकी पसंद ना याद रहती थी। उसकी बेनियाज़ी और बेपरवाही ने उसे इन चीज़ों और ऐसे रिश्तों के तरीक़े मोहब्बत से लाइल्म रखा हुआ था। उसे लगता था ज़रूरी नहीं हर जज्बे को अमलन जताया जाए, और क्या भला लगता था। गना अब की बार उसने सब लोगों से एक तरफ उकताहट और बेजारी का शिकार इस वजूद से मुरवतन पूछा था। मैं आइसक्रीम नहीं खाती, उसने सपाट अंदाज में कहा था। डोंट वरी, तुमसे पेमेंट नहीं ले रहा, समझो फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक कज़न ने कयास आराई से काम लिया था कि शायद वो बग़ैर पैसों के लेने की वजह से कतरा रही है। मैं दूसरों के रुपयों से अपना पेट भरने वालों में से हूँ भी नहीं, और फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं होता, हर चीज़ की कीमत होती है। उसके लहजे में इस कदर सर्दपन था कि मुकाबिल कुछ बोल ही ना पाया था। वो खुश्क लहजा थी, सहराई रेत की तरह, पानी के एहसास से भी आरी, रूखी। अजहर ने उसके अंदाज पर गौर किए बगैर आगे बढ़ने को अहमियत दी थी। माँ जबर बरसों बीत जाने के बाद भी कुतुबे हयात के इन औराक पर ये छोटी सी सरसरी याद उसे जाने क्यों मुस्तरिब कर गई थी। ये तो तय था कि ये रात आज यहीं गुजरनी थी। शोमई किस्मत को कोसते हुए कंधे से लगे नाइल को खुद में समोते उसने आंखें मूंदी थीं। अगले दिन भी पुरतकान गुजरा था। दिन की तमाम रानाइयों तेरगी माइल आसमान में सिमट आई थीं। सुरमई शाम लम्हा ब लम्हा गहरी और तारीक होती जा रही थी। सियाह मलबूस को तन से लगाए आसमान दामन में टिमटमाते सितारों की आराइश के साथ लम्हे पर हुक्मरानी को तैयार था।
بیٹا میں نے ایک اٹیچی رکھوا دیا ہے، باقی ڈرائیور کے ساتھ صبح بھجوا دوں گی۔ اظہر سے کچھ بات کرتے نسیم کی آواز خود تک محدود خیالوں میں قید غنا کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ میری گاڑی بھی جائے گی؟ اس نے نسیم کی طرف دیکھتے کہا تو یکدم سب کی نظروں کا محور اس کی ذات بنی جو ان کی سوچوں سے بے نیاز تھی، ایک دم لا تعلق۔ وہ بیگانگی برتتی نہ تھی، اسے ان چیزوں میں کوئی خاطر خواہ دلچسپی ہی نہ تھی۔ بات مختصر ہی تھی، اس کی کیا ضرورت ہے بیٹا، آپ کو وہاں کی سہولت میسر ہوگی۔ وہ کہاں سمجھتے تھے اس کی ضرورتوں کو؟ سہولتیں میسر تھیں، اس کی ذات کا ایک اہم حصہ نہیں۔ جب میں یہاں نہیں رہوں گی تو میری کوئی چیز بھی نہیں۔ اس کا انداز تلخ نہیں تھا، بے تاثر اور ہموار لہجہ، مگر انہیں کیوں اس کے الفاظ کڑوے لگے کہ انہیں کچھ حلق میں اٹکا محسوس ہوا۔ بیٹا آپ کیا کریں گی اس کا؟ ویسے بھی میں سوچ رہا تھا اسے سیل کر دیا جائے۔ یعقوب نے بھی بیوی کی بات پر حصہ ڈالا۔ اس منظر کے اس مکالمے نے اس کے دل کے ایک اور دبی دبی سی روشنی کے چراغ لیے گوشے کو تاریک کیا تھا۔ چاچو صبح ڈرائیور لے جائے گا گاڑی۔ اظہر نے ایک جملے میں بات سمیٹی۔ ایسی بحثوں کو طول دینے کا مطلب رشتوں کے درمیان سرد فصیل بنانا تھا۔ آدھے گھنٹے کے خاموش سفر کے بعد وہ اپنی منزل کو پہنچے تھے۔ اظہر نے یہ گھر اپنے بزنس سیٹ کرنے کے بعد لیا تھا۔ وہ اسی گھر میں رہائش پذیر تھا۔ اس کے گھر کے کمروں اور کبرڈ دیکھ کر اس نے سرسری سا ضروری چیزوں کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ خاموش اور سپاٹ چہرہ لیے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اپنے اعصاب پر قابو پانا خاصا مشکل لگ رہا تھا اسے۔ اس کا گھر بھی تو ایسا ہی تھا، سادہ سا، خوشیوں سے آرائش پذیر، ان کی چھوٹی سی فیملی کی جنت، جہاں ہر شب وہ نئے دنوں کے خواب دیکھتی تھی، جہاں کی مسکراہٹیں کھلکھلاہٹیں قید تھیں۔ یکدم ہی اسے وحشت ہونے لگی تھی اس جگہ سے۔ آنکھیں سرسری سا گھر کا جائزہ لیتے ایک تصویر پر جمی تھیں۔ اس کا گھر آرائی سے پاک ہی تھا، تقریباً بس 3-4 فریمز اور لیمپس لگے تھے۔ وہ صحرائی آنکھوں سے ان کوری دیواروں میں اپنے ماضی کے رنگ تلاش رہی تھی۔ تم فی الحال نائل کے ساتھ کبرڈ سیٹ کر لو، میں روم کی سیٹنگ کر کے درازیں اسپیس بنا لوں گا۔ وہ جو کسی غیر مرئی نقطے پر غور کرتے ارد گرد کے منظر سے آزاد کھڑی تھی، لہجہ بھر کو چونکی، سکتہ ٹوٹا تھا، ساتھ ہی خواب بھی۔ حقیقت ہر تصور پر غالب آئی تھی۔ نائل میرے ساتھ سوتا ہے، پر میں نے اس کا کمرہ سیٹ کر دیا ہے۔ اس کی عادت ختم ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا، اتنی دیر تک تم مینج کر لینا۔ غنا کی جانب سے مکمل خاموشی تھی۔ وہ بے تاثر انداز میں اس کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ اسے گھر کی چھوٹی موٹی چیزوں کے بارے میں آگاہ کرتا تو وہ ہوں ہاں میں سر ہلا دیتی۔ وہ گھر زیادہ بڑا نہ تھا، نیچے 3 کمروں، اوپن کچن، ایک اسٹڈی روم اور لیونگ ایریا پر محیط۔ سادہ سا انٹیریئر۔ غنا کی نظروں نے اس کی باتیں اور ہدایات سنتے گھر کا جائزہ لیا تھا۔ کونوں سے اسے بہت سی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ غنا جلدی آ جاؤ بیٹا، ممی کو تنگ نہیں کرتے، میں 10 تک کاؤنٹ کروں گی، اگر آپ نہیں آئیں تو پھر ممی غائب ہو جائیں گی۔ اسے ڈھونڈتے ایک ہاتھ میں لقمہ پکڑے وہ اپنے منظر سے ہٹنے کی دھمکی دے رہی تھیں۔ وہ ڈر گئی تھی۔ بابا آپ کو پھر بھول گیا، اٹس مائی برتھ ڈے۔ خفگی سے منہ پھلاتی وہ نم آنکھوں میں اس کی ناراضگی سے شکوہ کر رہی تھی۔ ممی دیکھیں مناہل نے چیٹنگ کی ہے، میں جیت رہی تھی، بابا از سیونگ ہر۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو عالم کی، میری بچیوں کا ہی خیال کر لیا ہوتا، وہ تعصب و حیرت کے سمندر میں موزن کہہ رہی تھیں۔ ان کی آواز کپ کپا رہی تھی، لڑکھڑا رہی تھی، بالکل ڈگمگاتے اعتماد و بھروسے کی طرح۔ میرے بابا کو مت لے کر جائیں، پلیز لیو ہم، انہوں نے کچھ نہیں کیا، پلیز لیو ہم۔ اپنے باپ کا ہاتھ تھامے وہ مسلسل اسے بے گناہ کہہ رہی تھی، مگر ان کے قفل زدہ سماعتیں اس کی آہ و پکار سے بے نیاز اس وجود کو لے کر جا رہے تھے۔ اس کی چیخیں دم توڑ رہی تھیں۔ مائی فادر از اے پولیس آفیسر، ہی از مائی انسپریشن۔ 9 سال کی عمر میں میرے تعارف کے مضمون کی یہ سطر یاد آئی تھی۔ غنا، یہ اس کی چوتھی پکار تھی۔ وہ جو ایک ہی سمت یکٹک دیکھے جا رہی تھی، اظہر کو ٹھٹکنے پر مجبور کر گئی تھی۔ بابا؟ غائب دماغی سے اسے تمام منظر آنکھوں سے تحلیل ہوتے محسوس ہو رہے تو لبوں نے ایک ہلکی سی سرگوشی نکالی تھی۔
उसने गायब दिमागी से अजहर को देखा, जो उसे चंद मज़ीद चीज़ों के बारे में आगाह कर रहा था। नाइल थका थका सा आते ही बेड पर लेट चुका था। दिन भर के खेल कूद और सरगर्मियों के बाद वो सोता तो बात की वजूदगी चाहता था। कुछ खाओगी? उसने एहतियातन पूछा था, जबकि वो चंद घंटों पहले ही डिनर करके आए थे। नहीं, उसे फ्रेश होने का कहता वो खुद ही किचन की जाने बढ़ गया था। उसे 2 दिन हो गए थे इस घर में आए। इस रिश्ते के अलावा वो बदला हुआ कुछ ना लग रहा था। हाँ, बंधन में जुड़कर भी वो वैसे ही थी। कम से कम ये उसका अंदाज़ा ना था, ये उसकी सोच की मुताबिकत नहीं रखता था। आज मैं 2 दिन बाद पहली दफ़ा किचन में कदम रखी चीज़ें देख रही थी। कौन सी अज्जा कहाँ रखे थे, कहाँ क्या था। नाइल का पाउडर, मिल्क, फीडर्स, उसकी दूसरी ग़िज़ाएँ, हल्के भूरे रंग की घुटनों तक आती कफ वाली शर्ट के नीचे काले रंग का पजामा पहने और गले में दुपट्टा लटकाए वो चीज़ें देख रही थी। गाना, उसके नाम की पुकार पर उसकी नज़रों का इर्तिकाज़ मबज़ूल होकर अज़हर की जानिब गया। ये जैतून है मुलाज़मा, ये सर्वेंट क्वार्टर में रहेंगी। ये जैतून है मुलाज़मा, ये सर्वेंट क्वार्टर में रहेंगी। इनके भाई बतौर ड्राइवर काम करते हैं। घर की क्लीनिंग और किचन का काम ये कर देंगी। हद दर्जा संजीदगी से वो उसे तकरीबन 23 साल की जैतून के बारे में बता रहा था। ये चेहरा उसकी आंखों के लिए नया था। क्या वो पहले बगैर मुलाज़मा के रहता था? लाशऊर में सवाल उठा, मगर सवाल को झटकते वो खामोशी से उसे सुनने लगी थी। तुम्हारी गाड़ी गैरेज में खड़ी है, पर ज़रूरत के अलावा वो ड्राइवर के बगैर अकेले मत जाना। जैतून को मंजर से हटते उसने एक ताकीद की थी। वो तहफ़्फ़ुज़ात को देखकर उसकी दिमाग में कड़वी सोचें आई थीं। मैंने नाइल की रूटीन जैतून को समझा दी है, पर तुम एक दफ़ा चेक कर लेना। वो उसे हिदायत ऐसे दे रहा था जैसे अगर वो ना कहता तो वो कुछ ना करती। वो उसके मामूलात के बारे में कुछ नहीं जानती थी, इसलिए उसके मेट ना रखने पर अचंभे का शिकार हुई थी। नाइल कौन सी सेमी सॉलिड ग़िज़ाएँ खा लेता है? और ये था उसकी पहला सवाल अपने 2 दिन के शौहर से। उनके दरमियान कुछ भी तो हस्बे रिवायत नहीं था। वो इस वक्त भूरे रंग के कुर्ते में मलगजे से हालात में 2 दिन की कबल निकाह शुदा दुल्हन तो ना लग रही थी, ना वो बेतासुर से निगाहों से देखने वाला 2 दिन कबल बना शौहर। उनके दरमियान इतनी सर्द दीवार थी कि अजनबियत का एहसास भी ना था। सीरियल्स और पॉरिश वगैरह खा लेता है दिन में 2 दफ़ा। चलो, शुक्र था उसकी कुफलज़दा ज़बान का ताला तो टूटा। वो अपने सारे काम करने का आदी था। उसे कोफ्त होती थी दूसरों से काम करवाने से। सरमर ड्राइवर के अलावा वो उसका कोई मुलाजिम नहीं था, मगर मेट को उसने अफगाना की आसानी के लिए रखा था। गहरी तारीकी के वक्त रात के दूसरे पहर उसकी आंख मौज़िन की आवाज़ पर खुली थी। शायद ये तहज्जुद की अज़ान हो रही थी। उसे मंजर को समझने के लिए वक्त चाहिए था। जहन बेदार हुआ तो नज़र इर्द गिर्द दौड़ाई। खाली कमरे में उसके अलावा किसी ज़ीरू की सांसों का इरताश गूंज सुनाई दे रही थी। उसे यहाँ 10 दिन हो चुके थे, मगर वो अब तक इस घर के किसी एक कोने से भी नामानूस ना हो सकी थी। खामोशियाँ और तारीकियाँ उसकी ज़िंदगी का हिस्सा थीं, मगर एकदम इसी सकूत से वहशत हुई तो वो उसके कदम बरकी से वॉशरूम की जाने बढ़े, और फिर खाली वॉशरूम देखकर वो बिखरे हुए बालों से वहशत ज़दगी के आलम में रात के मुहिबपन को अपने वजूद में बसता महसूस करती बाहर की जानिब बढ़ते हुए नाइल के कमरे में झांकने लगी, तो वो भी अंधेरों में डूबा था। उसका दम उलट रहा था। उसे तन्हाई का खौफ ना था, मगर जाने क्यों इस घर की खामोशी और साकत पाकर उसके पाँव में लड़खड़ाहट बढ़ी थी। जभी आलम हैबत में तर हो चुकी थी। वो लग्जिश पास ही स्टडी की जाने बढ़ी थी और तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई थी। मम्मी, मैं आपके बगैर कैसे रहूँगी? एक सवाल की गूंज समातों में बज रही थी। पाँव की लड़खड़ाहट और दिल की ढोल की मानंद बजती धड़कनों और तर हथेलियों के साथ उसने इर्द गिर्द नज़रें दौड़ाई तो उसे अजहर चॉकलेट और एक हाथ से नाइल को थामे किसी किताब के पन्ने उलट रहा था। उसकी आवाज़ उसकी नज़रें अभी वारिद हुए वजूद पर पड़ी तो मुंतही तहस्सुरात पल भर में संजीदा हुए। वो खौफज़दा थी।
اس نے تو اس کی بہادری کے بہت قصے زویا کی زبانی سن رکھے تھے، تو پھر یہ کون سی غنا عالمگیر تھی، ہلناکی کا شکار؟ وہ میں نائل نہیں تھا، اس لیے اس نے یوں آنے کی وضاحت دینی چاہی۔ اس کی ضرورت نہ تھی، مگر وہ اتنے بے کف تو نہ تھے، بے تکلف تو نہ تھے۔ وہ چاہتی تو کچھ نہ کہتی، وہ اسے کبھی استفسار نہ کرتا، مگر وہ اس وقت گھبراہٹ میں مبتلا تھی۔ اٹس اوکے، نائل چاکلیٹ کی ضد کر رہا تھا تو مجھے اندازہ تھا آج سونے کا موڈ نہیں ہے، اس لیے میں اسٹڈی میں لے آیا تاکہ تمہیں ڈسٹرب نہ کرے۔ مجھے کچھ کام بھی کرنا تھا۔ اپنی غیر موجودگی کا سبب بتایا تھا۔ وہ سمجھتا تھا ماحول کی وجہ سے اسے رات کو نیند نہ آتی تھی۔ وہ سمجھا تھا نئے ماحول کی وجہ سے اسے رات کو نیند نہ آتی تھی، اور اگر نیند کی دیوی مہربان ہوتی بھی تو وہ کئی بار کچی نیند سے اٹھتی۔ ایسے ہی محیب اندھیروں میں خود کو تنہا پائے گی تو خوف بچا تھا۔ نائل سو گیا ہے، میں اسے لٹا دیتا ہوں تمہارے پاس۔ گود میں لپٹے نائل کے منہ پر لگی چاکلیٹ کو احتیاط سے صاف کرتے وہ سنجیدگی سے کہتا صوفے سے اٹھا تھا، اس کی ضرورت نہیں، وہ تو میں ویسے ہی اسے دیکھنے آ گئی تھی، میں سو جاؤں گی۔ ذات کا بھرم بھی تو قائم رکھنا تھا۔ ویسے بھی وہ اتنی گھبراہٹ کے عالم میں اس کے سامنے آئی تھی، جانے وہ اسے کیا سمجھے گا۔ اگر اس کی ضرورت نہیں بھی ہے تو نائل سو گیا ہے، اگر اسے تمہاری موجودگی کا احساس ہوگا تو اٹھے گا نہیں۔ مجھے مزید کچھ کام کرنا ہے، اس نے اسی تاثرات سے پاک انداز میں کہتے کہا تو وہ سر ہلاتی کمرے کی جانب بڑھی۔ دل ہی دل میں شکر کیا تھا۔ نائل کو بیڈ کی وسط میں لٹا کر وہ واپس چلا گیا تھا، مگر جلد ہی نیند کا خمار ابھی طاری ہی ہوا تھا کہ اسے احساس ہوا کہ کسی نے اس پر اور اس کے ساتھ مہوے خواب وجود پر بلینکٹ ڈالا تھا۔ نائل کو اس کے ساتھ لٹانے کے بعد وہ لیپ ٹاپ کو روم کے اسٹڈی ٹیبل پر رکھ کر اپنا کام کرتا رہا تھا۔ یہ تیسرا ہفتہ تھا اسے رشتے کی اس ہتھ کڑی سے بندھے ہوئے۔ اس سب میں وہ جو نائل سے پہلے ہی کافی قریب تھی مزید اسے عزیز ہو گیا تھا۔ زیتون کے علاوہ وہ خود بھی اس کے دیگر کام کر لیتی تھی۔ ویسے تو اسے اس کے امور سر انجام دینے کی ضرورت پیش نہ آتی، کیونکہ اظہر ایوب اپنے بیٹے کی ہر ضرورت وقت سے پہلے پوری کر دیتا تھا، کھانے پینے، پیمپر چینج سے لے کر اس کی خواہشات سب۔ وہ یہ بات نہ مانتی تھی، مگر غیر اظہاریہ طور پر وہ اس کی بھی گھر میں رہ کر تمام ضروریات کا خیال رکھتا تھا۔ اب اس کا انداز ایسا تھا کہ کسی کو اس کی ذمہ داریوں کا احساس نہ دکھتا تو وہ ایک الگ ہی موضوع تھا۔ وہ جو خود ہر وقت ہر چیزوں میں مصروف رکھتی تھی، خود کو کاموں میں مشغول رکھتی تھی، یکدم اس خالی سے گھر کا خالی پن اسے چڑھاتا تو تھا، مگر یہ سب اس قدر مختلف نہ تھا۔ یہ گھر اس کے کمرے کی طرح ہی تھا، جہاں دبیز خاموشیاں مانوس تھیں۔ ہاں کبھی کبھار نائل کی کھلکھلاہٹوں سے در و دیوار میں زندگی کا احساس جاگتا، ورنہ باقی دو وجود تو اپنا مردہ ہونے کا گمان دیتے تھے۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی ایک دفعہ بھی نسیم یا راحیلہ سے بات نہ کی تھی، حتیٰ کہ زویا سے بھی نہیں۔ اس نے رابطے کی ایک بھی کوشش نہ کی تھی۔ کیسی سنگ تھی وہ! راحیلہ، نائل اور اظہر سے بات کرتی تھی، مگر وہ اسی پل منظر سے غائب ہو جاتی تھی۔ بات کرتی بھی تو کیا، اس سے بات کرنے کے لیے ہر کسی کو ہی لفظوں کی قلت کا سامنا ہوتا تھا، درست جملے کے چناؤ میں ہی بولنے کا وقت نکل جاتا۔ آج اتوار تھا، ایسے میں وہ گیراج میں کھڑی گاڑی دھونے کا کام سر انجام دے رہی تھی۔ سفید مہران کو چمکاتے اسے اپنی محنت و مشقت یاد آئی، شبانہ روز کی سختیاں سب۔ وہ خود انحصاری کے لیے کن دشواریوں کو پار کر کے اس مقام پر آئی تھی۔ یہ سفر اور کہانی طویل تھی۔ اس کے ساتھ ہی ہونڈا کی نئے ماڈل کی 2 گاڑیاں کھڑی تھیں۔ اب بھلا اس کی پرانی ماڈل کی اس کی چھوٹی سی مہران کی حیثیت ہی کیا تھی؟ ڈرائیور آج چھٹی پر تھا، جبکہ زیتون کھانا بنانے میں مصروف۔ ایسے میں وہ سرمئی رنگ کی شرٹ اور سفید کھلے ٹراؤزر پہنے اپنے کام میں غرق ارد گرد سے بے نیاز دکھ رہی تھی۔ غنا، نائل جو پودوں کو پانی دینے کی صحیح میں خود مٹی مٹی ہو چکا تھا، پرجوش سی آواز میں غنا کو پکار رہا تھا۔ زبردست! اس کے مٹی سے لتھڑے ہاتھوں نے کسی موسمی پھل کے بیج کو مٹی میں دفن کر کے اب اپنے کارنامے پر تالیاں بجائی تھیں۔ وہ چھوٹا تھا مگر انتہا کا چلبلا اور ذہین۔ اس نے باپ والے مشاغل پال رکھے تھے، ہر الٹا سیدھا کام کرنا تو فرض تھا جیسے۔
اس نے 2 سالہ نائل کی گہری آنکھوں میں اپنا عکس دیکھا تو اس کے لبوں پر ابھرنے کے ساتھ معدوم ہوتی مسکان کی چھپ دکھی۔ غنا، اس کی نظروں کا ارتکاز کالی چمکدار آنکھوں سے کسی کی اندھیر آنکھوں کی جانب مبذول ہوا۔ موم نے لنچ پر بلایا ہے، وہ اسے بتا رہا تھا یا اس کی رائے پوچھ رہا تھا، وہ سمجھ نہ سکی۔ نائل کو میں ریڈی کر لوں گا، تم وقت پر تیار ہو جانا، 12:30 بجے تک پہنچنا ہے۔ ایک نظر اس کی تل لٹوں کو دیکھا جو رخسار سے چپکی نہیں، پھر نظر جھٹکتا اسے عین دعوت کے وقت کا بتایا گیا اشارہ صاف اس کے پھیلائے ہوئے بکھیڑ کی جانب تھا۔ اس نے سر ہلانے پر ہی اتفاق کیا۔ اسے ویسے ہی اثر سے بڑھتا اعصاب شکن عمل لگتا تھا، اوپر سے اب اس کے ساتھ اس گھر جانا جہاں کے مکینوں نے اسے اپنے اطمینان کی خاطر اس کی رضا کو اہمیت ہی نہ دی تھی۔ تمہارا کہیں اور جانے کا پلان تھا؟ انداز سرسری ضرور تھا، البتہ اس کی سماعتیں متجسس تھیں۔ وہ رشتوں میں پرسنل سپیس اور ٹائم دینے کا حامی تھا، مگر پھر بھی سوال پوچھ ڈالا۔ شاید اسے یوں صبح صبح گاڑی دھوتے چمبے میں مبتلا ہوا تھا۔ اب تک تو نہیں تھا، مگر اب دل چاہ رہا ہے پلان بنا لوں۔ وہ ناخوشگوار سے انداز میں بڑبڑائی تھی۔ اس کی بڑبڑاہٹ سن کر اس نے سنجیدگی سے اسے دیکھا اور پھر ایک دفعہ نائل کی شرارتی کارروائیوں پر نظر ڈالتے اسے گود میں اٹھایا۔ کبھی بھی معاشرے کے غلط تصور کو خود پر اثر انداز نہیں ہونے دیتے، اتنا تو بالکل بھی نہیں کہ آپ خود سے اظہار کرنے کا حق چھین لیں۔ یہ حماقت ہے کہ ہم اپنے اور اپنے رشتوں سے زیادہ اس کی سوچ کو اہمیت دیں۔ مشکلات میں بھی اللہ کہیں بھلا نکال لیتا ہے۔ نائل کو گود میں اٹھاتے وہ اس کی جانب نہ دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے خدشات اور وسوسوں کو سمجھتا تھا، مگر وہ خود کو ان خود ساختہ ذہنی الجھنوں میں پھنسا کر کسی بڑے خسارے کو نامول لے اسی لیے یوں کہا۔ اس کی جانب سے اس رشتے کی کوئی ذمہ داری کیا گھر کی کوئی ذمہ داریاں نہ تھیں، مگر یہ پہلی بار تھا کہ وہ اسے فیصلے نبھانے نہیں، فیصلوں کو تسلیم کرنے کا کہہ رہا تھا، یا شاید اپنا تجربہ بتا رہا تھا۔ اس نے بظاہر بے نیازی سے اس کی بات سنی تھی، مگر ذہن وہاں ہی الجھا تھا۔ 2 لوگوں کے سمجھوتوں میں کیا بھلائی ہو سکتی ہے بھلا؟ وہ سمجھوتا تھا مجبوریوں کا، حالات کے تقاضوں کا۔ وہ بے نیاز بننے کی اداکاری کر رہی تھی۔ وہ کیسے اتنے عام سے انداز میں اس سے بات کر رہا تھا جیسے برسوں سے اچھے تعلقات ہوں۔ ایکسیپٹنس دینا بات کی بات ہے۔ اس سے پہلے خود کو جن حالات میں دیکھتے ہیں اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں، اپناتے ہیں۔ خود کے احساسات کا احترام کرنا انسان کی ذات کے اعتماد کے لیے بہت ضروری ہے۔ غلط تصور آپ پر ایسے اثر انداز کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے جذبات کہیں دب جائیں۔ خود کو اتنے دقت طلب حالات میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اسے منہ موڑے مجسمے کی طرح ایک ہی جگہ بغیر حرکت کھڑے دیکھ اس نے پھر کہا، کیا یہ بہتر نہیں کہ جس بات سے ہی تکلیف پہنچے اور جس کا تذکرہ ہی اذیت دے اسے نہا کہیں چھپا دیا جائے؟ جانے کس احساس کے تحت پوچھ ڈالا تھا۔ نہیں، دبانے سے بہتر ہے ایک ہی دفعہ اس چیز کو جڑ سے نکال پھینکا جائے۔ دبائے رکھیں گے تو وہ پودے وجود میں جڑیں مضبوط کر لیں گے۔ اگر اس سے فرار بھی چاہیں گے نا تو ممکن نہیں ہوگا، اس لیے چیزوں کو ڈسکس کر کے نکالنا سیکھو۔ وہ رسانیت سے سحر آفرینی کر رہا تھا۔ ایک عجیب سی جھجک تھی کہ اظہار کرنا جیسے اسے بھول چکا تھا۔ ڈسکس کرنے کو کچھ نہیں ہے، البتہ اپنے ارد گرد واقعات سے سیکھنے کو بہت کچھ ہے۔ پائپ سے صرف گاڑی سے اتارتے اس کی جانب دیکھتے کہا تھا۔ لہجے میں ہلکی سی تلخی کی آمیزش تھی۔ اس نے ماں اور مناہل کا حوالہ دیا تھا۔ ہر کہانی میں کردار ایک سے نہیں ہوتے۔ اس لڑکی سے بحث کس قدر کٹھن کام تھا، کوئی اس سے پوچھتا۔ کل میں نے گلنار آنٹی کے کپڑے اور فریمز دیکھی کبرڈ میں۔ اس نے سیدھی اور 2 ٹوک بات کرنے کی ٹھانی۔ وہ اس کے مسائل اور الجھنوں کو سمجھتا تھا۔ نوعمری سے وہ اس قدر کڑوی حقیقتوں کو دیکھ چکی تھی کہ اس کی ذات میں بھی یہ کرواہٹ کا عنصر شامل ہو چکا تھا۔ نہایت ہی غیر اخلاقی حرکت کی ہے آپ نے۔ وہ جھٹکے سے سیدھی ہوتی اس کی جانب بڑھی تھی۔ لہجے میں سختی کے ساتھ سرد پن بھی تھا۔ میں کبھی دوسروں کی زیادتیات میں دخل اندازی کرنا اچھا نہیں سمجھتی۔ پھر آپ نے کیوں چھیڑی وہ چیزیں؟ جب میں نے آپ کے ماضی پر ایک لفظ نہیں بولا تو پھر آپ کیوں سے کھنگال رہے ہیں؟ کس حق سے؟ عین اس کے مقابل کھڑی
وہ جوڑے میں قید الجھی لٹوں کے رخساروں سے ٹکراتے شدت غصے سے سرخ ہوتی مٹھیاں بھیجے پوچھ رہی تھی۔ اس کا غصہ بھی سرد بن رکھتا تھا اور اب وہ اس کے مقابل کھڑی دونوں دیوار کو ہلانے کی در پر تھی۔ صحرائی آنکھوں میں جیسے ذات کی توہین کی سرخی چھائی تھی۔ غنا کام ڈاؤن، میں نائل کے ایجنشنز دیکھ رہا تھا، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں تو نظر پڑ گئی۔ مجھے کسی کے ماضی میں کہیں دلچسپی نہیں ہے، مگر یوں پاسٹ میں گھٹنے کا کیا فائدہ؟ اس کی بھیجی مٹھیاں اور لرزتی تھوڑی دیکھ وہ عزیز سنجیدگی سے بولا تھا۔ اگر وہ ذہنی مریضہ ہی تھی تو کیوں کیا یہ نکاح اس نے؟ ایک تنفر بھری نگاہ سے اسے دیکھتے رخ موڑ لیا تھا۔ سب ویسا ہی تھا اس کی سوچ کے مطابق۔ وہ ان سمجھوتوں کی زندگی کو نہیں گزار سکتی تھی۔ گلنار عالمگیر کی طرح ذات کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتی تھی، ہرگز نہیں۔ اس تلخ کلامی کے بعد سے ان کے درمیان میں خاموشی حائل تھی، جو نائل کے متعلق بات کرنے سے ہی ٹوٹتی تھی۔ بیٹا دیکھو، یہ رشتہ جیسے بھی حالات میں ہوا، اب تمہیں اسے آگے لے کر چلنا ہے۔ نسیم اس کے ہاتھ تھامے پچھلے آدھے گھنٹے سے ایسی ہی نصیحتیں اور ہدایات اس کے پلے باندھ رہی تھیں۔ غنا، تم سن رہی ہو میری بات؟ جی۔ ہزار اختلافات کے بعد بھی وہ اس کی ماں کی حیثیت رکھتی تھیں۔ بیٹا، اظہر زمین کے بعد سے کافی بدل چکا ہے، مگر یاد رکھنا، ایک گھر کی بنیاد کی مضبوطی عورت کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ ان کی بات پر اس کی تعصب کے ساتھ استہزاء سے بھری آنکھوں نے انہیں دیکھا تھا۔ آپ غلط کہہ رہی ہیں، میرے ماں کی گھر کی بنیادوں کی طاقت ان کے ہاتھ میں نہ تھی۔ وہ تو اتنی کمزور تھیں کہ حالات کے آگے گھٹنے ٹیک دیں۔ اس سے ان کی بات کا استہزاء اڑایا تھا، آنکھوں میں اذیت ہلکو لے رہی تھی۔ غنا، ہر دفعہ حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، انہوں نے اس کے ہاتھوں پر ذرا دباؤ دیتے رسان سے کہا۔ ہر دفعہ حالات بدل کر وار کرتے ہیں پھوپھو۔ اپنے ہاتھوں کو ان کی گرفت سے نکال کر اس نے ابال حلق میں اتارتے وہاں سے اٹھنا مناسب سمجھا تھا۔ کھانے کی میز پر خوشگوار انداز میں کھانا تناول ہو رہا تھا کہ نسیم کی خاص ہدایات پر اس نے اظہر کو صرف کیا تھا، بے دلی سے۔ اس کے اعصاب جواب دے رہے تھے۔ اتنی مشکل سے تو وہ اس کے ساتھ بیٹھی تھی، اب یہ دنیا دکھاوے کے چوچلے۔ اظہر مشروم نہیں کھاتا، راحیلہ نے پلیٹ میں موجود پاستا دیکھ کر کہا تو سارے ہی ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ شوہر کی پسند ناپسند کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے آپ کو، نسیم نے بھی اسے نصیحت کی تھی۔ جس شخص سے اسے 24 گھنٹوں میں ایک بات کرنا بھی محال لگتا تھا، اب وہ اسے اس کی پسند ناپسند کے بارے میں استفسار کرتی اور اس کے حوالے سے معلومات رکھتی۔ اظہر نے ایک نگاہ ماں پر ڈال کر مزید کچھ کہنے سے روکا تھا۔ خاموشی تناؤ کا شکار ہو رہی تھی۔ غنا، جو پہلے ہی یہاں بیٹھے ضبط آزما رہی تھی، ان کی باتوں کی وجہ سے کسی بھی ٹائم واک آؤٹ کر دیتی۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹیبل پہ موجود اور لوگ زویا، ہنیہ اور نسیم بھی ان کی جانب متوجہ تھے۔ یعقوب صاحب اس وقت گھر پر نہ تھے، کسی ضروری کام کے سلسلے میں آفس تھے۔ بیوی ہے وہ تمہاری، کیوں ڈسٹرب ہوگی؟ انہیں اس کی بات جیسے خاص بھائی نہ تھی، وہ اسے جرح کے لیے اکسا رہی تھیں۔ اس سب میں وہ تیسرا وجود جو موضوع گفتگو تھا، پلیٹ پر جھکے خاموش تھی۔ موم، وہ کیوں ڈسٹرب نہیں ہو سکتی؟ میں بار بار غیر ضروری توجہ کے لیے کسی کو کیوں بلا جواز تنگ کروں؟ میں اپنی پسند کے مطابق لے لوں گا خود ہی۔ اس میں کیا قباحت ہے؟ مجھے اس میں کہیں کوئی مذائقہ خیزی نہیں لگ رہی۔ وہ آہستگی اور فہمیدگی سے ماں سے مخاطب تھا۔ زویا نے ایک ستائشی نظر اپنے بھائی پر ڈالی تھی، شاید اسے بھی ماں کا انداز واقعی میں نہ بھایا تھا۔ مجھے اپنے حصے کے جواب دینے آتے ہیں، بہتر ہوگا آئندہ آپ میرے حوالے سے کسی سے کوئی بات نہ کریں۔ غنا کی سرد آواز میں کی گئی سرگوشی سنتا اظہر لب بھینچ کر رہ گیا تھا۔ اس کے بعد
ڈائننگ میز پر خاموشی کا لمبا دور چلتا رہا تھا۔ کئی رنگوں کو اپنے ساتھ ڈبوتی شام تھی، حسین سی، رنگا رنگ آسمان کی رعنائیوں کو تاریکی کا لبادہ اڑاتی شام۔ پتے اور پھول مستانہ وش ہواؤں کے دوش پر رقصاں تھے۔ ایسے میں وہ کچن کی کھڑکیاں واقعے نائل کے لیے کچھ تیار کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ مسلسل زیتون کی محبت کی قطع سن رہی تھی جس نے اس کے کانوں میں تکلیف کر دی تھی، مگر ان کی پریت کہانی اختتام کو پہنچ ہی نہ پا رہی تھی۔ کیا فائدہ ایسی محبت کا جس کا حاصل ہی کچھ نہ ہو؟ مسلسل اس کی باتوں سے عاجز آتے اس نے تلخی سے کہا، چہرے پہ سرد تاثرات چھائے تھے۔ بیوی جی، بھلا محبت کا بھی حاصل ہے؟ اس کا حاصل تو خود محبت ہے۔ اس نے جیسے اس کے کہے کو استضاء میں اڑایا تھا، جیسے وہ کم عقلی کی باتیں کر رہی ہو۔ تم کم عقل ہو، ابھی تمہیں سمجھ نہیں آئے گی میری بات۔ اس نے اس کی کم عقلی کو کوسا، کیسی حماقت خیز بات کر رہی تھی وہ۔ بیوی جی، محبت میں عقل اور شعور کہاں جی؟ یہ تو بس سرور ہے۔ پودینے کے پتے اکٹھے کرتے ہوئے اس نے اس کی بات کو بھی رد کیا۔ اف، یہ دل ناتاں! زیتون کی تیز گام سی زبان کی وہ عادی ہو گئی تھی۔ وہ اس کے قصے کہانیاں سننے کی اتنی عادی ہو چکی تھی کہ اسے شاید تبھی اس کی بات زیادہ بری نہ لگتی، نہ ہی اس کی یہ حرکت۔ کیا شادی کرو گی اس سے؟ خدشات کا سمندر ادو کر آیا تھا۔ جی بیوی، منگ ہوں اس کی۔ اس کے لہجے میں اعتماد و مان و بھروسے کا وہ پتھر تھا جسے وہ توڑ نہ پائی تھی۔ گنا، وہ یہ رشتہ نہیں چاہتا، وہ یہ رشتہ توڑ رہا ہے گنا۔ دل چیر آواز میں وہ محبت کی ستم ظریفیوں کی ماری اسے داستان دل سنا رہی تھی۔ غنا، میں اس کا تصور کسی دوسرے کے ساتھ کرتی ہوں تو سانس نہیں آتا مجھے۔ اسے کہو نا مجھے اپنا لے۔ وہ محبت کے کھوٹے سکوں کی بھیک لینے کو تیار تھی۔ روح اور جان کی تمام وفاداریاں اس شفاق اور کٹھور کے حصے میں ڈال کر وہ خود خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ تم واقعی احمق ہو، اس نے تعصب سے اسے دیکھا۔ من موہنا سا چہرہ نیلا پڑتا ہوا آنکھوں میں ابھرا تھا، جس کے چہرے پہ زندگی ختم ہو چکی تھی، موت کی سفیدی چھا رہی تھی، گردش رک چکی تھی اور سکوت چھا چکا تھا۔ وہ خوف زدہ تھی کہ کوئی اور محبت کے ڈنک سے نہ ڈسا جا سکے۔ یہ زہر ناقابل علاج تھا، نسوں میں خون کے ساتھ گردش کرتا زہر۔ کیا تم اس سے اظہار محبت کرتی ہو؟ اس نے ٹھوس سخت آنکھوں میں جلتے شعلوں کی سی اذیت کی آنچ میں پوچھا تھا۔ وہ شرما کر نظروں کے ساتھ سر بھی جھکا گئی۔ اہل دل کی پسندیدہ جھکنے کی ادا۔ بار بار اظہار مت کیا کرو، لفظ دہرائے جانے سے وقت کھو دیتے ہیں، بے مول ہو جاتے ہیں۔ رخ پلٹ کر اس نے اس سے نظریں نہ ملاتے ہوئے کہا تھا۔ زیتون کا تو مانو پل بھر کو دم نکل گیا تھا، سانسیں ہی الٹ چکی تھیں۔ کیسی شفقانہ بات کرتی تھی اس کی بیوی، کیسی بے رحمانہ۔ بیوی جی، کیسی باتیں کرتی ہیں آپ؟ خوف زدہ سے انداز میں اس نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ سچ کہتی ہوں، میری زندگی کی سب سے بڑی سیکھ ہے یہ نام نہاد رشتے اور محبت کے دوگلے اصول۔ شادی کے مخفی اسرار سے جیسے وہ خوب واقف تھی، یہ نیرا زیاں کا سودا تھا۔ پھر بیوی جی،
آپ نے کیوں کی شادی؟ اس نے ایک اور سوال کر ڈالا۔ کتنے سوال پوچھتی ہو تم زیتون، کام پہ دھیان دو۔ اس نے جیسے ٹالا تھا، وہ فاتر العقل لڑکی اس کا اتنا زیادہ وقت اس بیکار غیر منطقی موضوع پر صرف کرا چکی تھی۔ کیسے بتاتی؟ اس نے بھی کسی کے احسانات کو اتارنے کے لیے اس ناچاری کے بندھن کو اپنایا تھا۔ کیسے بتاتی کہ اس رشتے کے نتائج کے خدشات ہی اس کے دل و دماغ کو کھوکھلا کر رہے تھے۔ وہ ہر روز خدشات اور تاریک وسوسوں کی موت مرتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ بھی ناانصافی کی بنیادوں پر قائم کردہ اس کاروبار کی نظر ہو جائے گی۔ وہ کیسے بتاتی؟ وہ نہیں بتا پاتی تھی۔ شام و سحر کی گردش کے بعد یہاں آ کے اسے لگتا تھا دن چھوٹے ہو گئے ہیں۔ شادی سے قبل اس کی مصروفیات کی ایک طویل فہرست تھی جن میں ان گنت کام ہوتے۔ اس نے ذہنی الجھنوں سے بچنے کے لیے مشاغل کو بہترین فرار بنا رکھا تھا۔ دن کا ایک پہر تو کالج میں بچوں کو لیکچرز دیتے گزر جاتا اور باقی آدھا فاؤنٹین ہاؤس میں۔ وہ مختلف چہروں سے ملتی، ہر روز ان میں وہ چہرے تلاشتی تھی جو اس کی بصارت پر دھندلاتے جا رہے تھے، اور پھر یہی مصروفیات اس کی ذات کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کو پوری کرنے میں لگی تھیں۔ وہ خود اختیاری سیکھ چکی تھی۔ کالج کی نوکری نے اسے عزت کے صحیح معنوں سے متعارف کرایا تھا۔ وہ دور بیت چکا تھا جب عزت اخلاق کو دیکھ کر ہوتی تھی، اب روپے کا راج تھا۔ وہ محتاجیوں سے نکل کر خود اعتمادی کی سیڑھی پر قدم رکھ چکی تھی۔ خاص کر وہ احساس جو اسے ڈستا تھا کہ وہ بیکار شے سمجھ کر دی گئی اولاد ہے، وہ تو اسے جیتے جی مار دیتا تھا، اسے گہرے تاریک کنویں میں پھینک دیتا تھا جہاں اس کی تڑپ کسی کی سماعت تک رسائی نہ حاصل کر پاتی تھی۔ مگر گزرے دن اسے حال میں گم کر رہے تھے۔ ماضی دھندلا رہا تھا اور موجودہ زمانہ واضح ہو رہا تھا۔ یہ قریب 6:30 بجے کا وقت تھا۔ عصر باسی ہو رہی تھی۔ آج اظہر خلاف معمول جلدی گھر آ چکا تھا اور آتے ہی کمرہ نشین ہو چکا تھا، اسی لیے اس نے کمرے میں جانے سے لاشعوری طور پر گریز کیا۔ نائل بھی خلاف عادت چھپ کر کے LED پر کہیں کارٹون مووی دیکھ رہا تھا۔ وائل کو کھانا کھلا کر وہ کچھ دیر اس کے ساتھ بیٹھی رہی تھی۔ کچھ دیر وقت گزاری کے لیے لان میں چہل قدمی کر لی تھی۔ ایسے میں مغرب کی نماز کی ادائیگی کے بعد اب وہ چائے کی طلب میں ماری ماری پھر رہی تھی۔ اسے زویا کے بعد اب اظہر کی بنائی گئی چائے کی عادت تھی، ہٹ دھرم اور ڈھیٹ صفت عادت۔ زویا کا معمول تھا کہ وہ کچن کی کوئی چیز نہ چھویتی مگر چائے اپنے ہاتھ کی ہی پیتی تھی تو ہمیشہ اس کا کپ ضرور بناتی تھی۔ اس کے چائے میں بہت ذائقہ تھا، جبکہ باقی کوکنگ میں وہ اناڑی تھی، اور حال میں ہی اس پر انکشاف ہوا تھا کہ اظہر کی شاگردی میں ہی اس نے چائے بنانا سیکھی ہے، تو وہ جو ایک عرصے سے اس کے ذائقے کی اسیر تھی، اب اظہر نے اس کی عادت کو مزید بگاڑا ہوا تھا۔ اکثر مغرب کے وقت وہ چائے پیتی تھی اور فی الوقت اسے اسی چائے کی طلب تھی۔ اظہر کی اتنی دیر سے کمرے میں موجودگی پر وہ ٹھٹکی تھی۔ بالوں کو پونی میں قید کرتے وہ کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ ہینڈل گھماتے ہی چڑھ کی آواز سے دروازہ کھلا تھا۔ خوب اندھیرے میں لاؤنج سے آتی روشنی کی وجہ سے اجالے کا امکان پیدا ہوا۔ اس کا ہاتھ فوراً سوئچ بورڈ کی جانب بڑھا تھا۔ سفید روشنی کمرے میں چھائے اندھیرے کو نگل گئی تھی۔ اظہر بے سود انداز میں بیڈ کی وسط میں اوندھے منہ لیٹا تھا۔ غنا کو تفتیش ہوئی تھی۔ چھوٹے قدم اٹھاتی وہ بیڈ کے قریب جا رکی تھی۔ چند لمحے تو اسے یہی بے حس و حرکت پڑے دیکھتے گزرے۔ پھر اس نے جانچ کے لیے ایک ہاتھ بڑھاتے دل کے شدید احتجاج کے باوجود بھی اسے کندھے سے ہلایا۔ اظہر! اس کی آواز میں جانے کس احساس کی تحت فکر سمٹی تھی۔ اسے ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ اس نے ایک بیزار نظر اس پر ڈالی تھی، پھر کچھ سوچتے پیشانی پر ہاتھ رکھا تھا، جس کی تپش سے اسے اپنا ہاتھ انگاروں میں پڑا محسوس ہوا۔ اسے بخار تھا، مگر کیسے؟ ایک پل کو دل کیا اس کے حال پر چھوڑ کر چلی جائے، مگر اگلے ہی پل اخلاقی اقدار آڑے آئے تھے۔
اب کی بار اس نے نرمی سے پکارتے اس کے آئینی وجود کو سیدھا کیا تھا۔ اظہر اٹھے، اس کے ہاتھ ہلاتے کہا تو اس نے نیند اور تکلیف کی آنچ لے کر نیم و آنکھوں سے منظر سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اٹھنے کی کوشش کی تو کمر میں درد کی شدید لہریں اٹھیں۔ اس کی گردن سے لے کر کمر تک شدید تکلیف تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے 2 بار اسے غنودگی میں جاتے دیکھ کر اس کا چہرہ تھپتھپایا تھا۔ کچھ نہیں، تم پریشان نہ ہو۔ اس نے نقاہت زدہ آواز میں اسے پریشان نہ ہونے کی تلقین کی تو غنا کے ماتھے پر 4 بل پڑے۔ میں پریشان نہیں ہو رہی، بے فکر رہیں۔ میں پریشان نہیں ہو رہی، بے فکر رہیں، وہ چڑچڑی سے انداز میں کہتی اٹھی تھی۔ سرمد کو ڈاکٹر سے رابطہ کرنے کو کہا تھا۔ اظہر سے گردن کی حرکت کرنا محال ہو رہا تھا۔ تکلیف کی شدت سے اس کی عمیق آنکھوں کے کناروں میں گلابیت سی ابھر رہی تھی، سرخ ڈوروں کے ساتھ۔ اب اس کی عمیق نگاہیں مزید لپک لیے ہوئے تھیں۔ گندمی مائل سانولی رنگت پر سرخی چھائی تھی۔ اس کی گندمی رنگت میں سرخی کی آمیزش تھی جو اس کے رنگ کو حسن کا گہنا پہناتی تھی۔ ڈاکٹر آ کر معائنہ کر چکا تھا، جن کے مطابق اس کا پوسچر ٹھیک نہ تھا۔ دوسرا شاید کسی غلط طرز سے سو جانے کی وجہ سے اس کی کمر کی تکلیف گردن کے پٹھوں تک جا پہنچی تھی۔ تکلیف کی وجہ سے ہی بخار بھی ہوا تھا۔ ہفتے کے بیڈ ریسٹ کے ساتھ کچھ خاص ہدایات اور ورزشی سرگرمیاں بتا کر انہوں نے غذاؤں میں خاص اجزاء کی اضافے کا کہا تھا۔ یکدم اسے عجیب احساس جرم سا ہوا تھا۔ اس کی وجہ سے وہ صوفے پر سوتا تھا۔ کچھ نائل پر چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے وہ آج کل اپنی مطالعے کی میز پر بیٹھ کر کام نہ کرتا تھا، بلکہ زیادہ تر نیچے بیٹھ کر یا بیڈ پر، جس کی وجہ سے صحیح طرز سے نہ بیٹھنے کے نتیجے بھی اسے تکلیف نکل آئی تھی۔ وہ دہمل کیفیت میں اس کی کمرے کے باہر اضطراب میں چکر کاٹ رہی تھی۔ پورے وجود میں بے آرامی کی سی کیفیت چھائی تھی۔ نائل زیتون کے پاس بیٹھے سو چکا تھا تو وہ اسے کمرے میں لٹا آئی تھی۔ ایک گہرا بوجھل سانس خاموش ہواؤں کے سپرد کرتے وہ دوائی اور بیماری کی غذا لیے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اظہر چت لیٹا خالی دیواروں میں جانے کیا تلاش کر رہا تھا۔ اس کی ساکت پتلیوں کا ارتکاز دروازہ کھلنے کی آواز پر ٹوٹا تھا۔ سمجھوتے کیا کیا کروا رہے تھے اس سے۔ غنا کا سر چکرایا تھا۔ ایک ناقابل فہم سی بے چینی اس کی تکلیف دیکھ کر احساس شرمندگی وجود کو انتشار میں مبتلا کیے ہوئے تھی۔ اس سے ذرا بازو کا سہارا دے کر سیدھا کیا تھا۔ اس کی گردن اکڑی ہوئی تھی، ہلکی سی جنبش بھی باعث سے تکلیف تھی۔ اگر آپ کو یہ مسئلہ تھا تو مجھے بتا سکتے تھے، میں مینیج کر لیتی۔ اس کی اس قدر بری حالت دیکھتے احساس پشیمانی اندر کہیں سر اٹھا رہا تھا۔ اگر تم بیمار ہو جاتی؟ اس کی نڈھال سی آواز اسی سماعتوں تک پہنچی تھی۔ وہ جو اسے کھانا کھلا کر اب دوائیاں نکال رہی تھی، اس کی بات پر چونکی۔ ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ پہلے بھی یہ ایشو ہوتا ہے آپ کو، پوسچر صحیح نہ ہونے کی وجہ سے۔ مجھے اتنا کریٹیکل پرابلم نہ ہوتا، اور میں لیپ ٹاپ پر ورکنگ بھی نہیں کرتی، وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ ایک شرمندگی کی پھانس سی دل میں چبھ رہی تھی۔ وہ خود کہتی تھی، جس رشتے میں برابری اور انصاف نہیں ہوتا، اس کی کامیابی کے امکانات بھی نہیں ہوتے، اور وہ خود برابر کا رویہ دیکھ نہ رہی تھی۔ اگر وہ فرض شناس تھا تو وہ کیوں ان چیزوں کو نظر انداز کر رہی تھی؟ اتنی خود غرضی؟ موم کو مت بتانا، دوائیاں لیتے اس نے مان پڑتے چہرے سے کہا تھا۔ کسی فزیوتھراپسٹ سے سیشن لیے تھے پہلے؟ اس کی آنکھوں کی کونوں پر مارے تکلیف جمع ہوتے پانی کو دیکھ کر غنا نے کہا تھا۔ اظہر کے ذرا سے قرب پر اس کی حالت بگڑنے لگی تھی، گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ وہ کیوں فکر مند ہو رہی تھی؟ یا شاید یہ اس کی فکر نہیں، ندامت کم کرنے کا طریقہ تھا۔ اس کے محسوسات عجیب سے تھے۔ وہ تو رشتوں کو ناپائیدار تصور کرتی تھی، وہ اس رشتے کو کیوں اپنا رہی تھی؟ دماغ نے ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے تو اس نے تمام سوچوں کو جھٹکا۔ دھیان نہیں گیا کس قدر بے نیازی برتی کی گئی تھی صحت کے معاملے میں۔ غنا کو جانے کیوں غصہ آ رہا تھا۔ تبھی یہ حال ہے۔
اس نے اس کے یوں کہنے پر چڑچڑے انداز میں کہا۔ غلطی کا احساس تھا کہ نہ ندامت کا اظہار کرنے کو وہ تیار تھی، نہ مان لینے کو کہ اس میں اس کا کیا قصور۔ تعمر کے لیے بیک بون کا مسئلہ بن جاتا ہے یہ، غنا نے اطلاع دی تھی۔ کہنا کہ یاد چاہ رہی ہو، اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس تھامتے منہ سے لگاتے کہا۔ یہی کہ انسانی صحت کے ساتھ اتنی لاپرواہی خیر نہیں لاتی۔ اس نے ایک غصولی نظر اس پر ڈالتے تنک کر کہا تھا۔ کیا میں نے تمہیں کہا تھا کہ ڈاکٹر کا انتظام کرو یا کروا لاؤ؟ اس کے غصے کا سبب اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھی پہلی دفعہ اس کے اس قدر قریب ہونے پر ویسے ہی اچھا نہ محسوس کر رہی تھی۔ دوسرا اسے لگا شاید وہ اس کے خیال رکھنے کی ذمہ داری پر غصے میں تھی، تبھی یہ کہہ ڈالا، اتنی انسانیت ہے مجھ میں۔ تو پھر اس غصے کا سبب کیا ہے؟ کیوں بلا جواز کھانے کو دوڑ رہی ہو؟ اس کا بے ہمت وجود تو کچھ کر نہ پا رہا تھا، مگر زبان غنا کے غصے کو ابال دے رہی تھی۔ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ ایک تو آپ کو پہلے ہی دن نیک پین کا ایشو تھا، اوپر سے جب سے میں یہاں آئی ہوں تو جانے کس خوشی میں صوفے پر سو رہے تھے۔ مجھے کہتے تو میں سو جاتی، اس قدر بے حس نہیں، اوپر سے احتیاط بھی نہیں کی۔ پوسچر ایشو تھا تو اسٹڈی ٹیبل پر لیپ ٹاپ پر کام کرنا تھا، ایک اینگل سے بیٹھے بیٹھے پٹھے نہیں کھینچیں گی تو کیا ہوگا؟ اور دوسرا اتنی بے احتیاطی کہ کسی فزیشین سے کورس بھی نہیں کیا کہ کہیں مسئلے کا حل نہ نکل آئے۔ یہ اعصاب کو کمزور کرتا ہے، بڑا خطرہ بھی لاحق ہو سکتا تھا، اور تب سے آپ فضول باتیں کر رہے ہیں۔ وہ بولی تھی تو زبان پر قفل لگ ہی نہ رہا تھا۔ ایک وہ تھی جو گلٹ میں دوہری ہو رہی تھی اور مقابل کی شان بے نیازی کم ہی نہ ہو کر دے رہی تھی۔ وہ 9 سالہ غنا بن گئی تھی جو ماں کی کمر کی تکلیف پر یوں ہی پریشانی کے عالم میں انہیں خفا خفا سی ڈانٹتی تھی، مگر فی الحال فکر سے زیادہ اسے گلٹ کھایا جا رہا تھا۔ کسی سخت گیر استانی کی طرح اس کا لیکچر سنتے اظہر تو کچھ بول ہی نہ پایا تھا۔ کیا اس کے منہ میں ایسی زبان تھی جو اتنا بول سکے؟ وہ متحیر سا اسے دیکھ رہا تھا۔ پینٹنگ کے شوق کی وجہ سے یہ مسئلہ شروع ہوا تھا۔ آنکھیں موندے وہ تکلیف سے لڑکھڑاتی آواز میں بولا تھا، پینٹنگ؟ 12 گھنٹے مسلسل بیٹھے میں ایک ہی منظر کو 1000 دفعہ رنگتا تھا، پھر بھی منظر نامکمل دکھتا۔ مجھے لگتا تھا میری کلا میں وہ چیز ہی نہیں کہ اسے مکمل کر سکوں۔ وہ ویسے ہی چت لیٹا متزلزل سے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ کمرے کی سکوت میں اس کی آواز کسی پوشیدہ بھیس سی لگی۔ غنا نے الجھن بھری نظر اس پر ڈالی۔ یہ کہیں نہ کوئی خط سوار تھا سر پہ جو عمر بھر کی محتاجی مول لینی چاہیے۔ اسے اندازہ تھا اس کا مسئلہ کتنا سیویئر ہو سکتا تھا۔ اسے عام معمولات میں بھی چھوٹی موٹی درد اٹھتی تھی، مگر وہ نظر انداز کر جاتا تھا۔ ایسے لوگوں کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، ومسیکل، سنکی۔ اس نے اسے ایک لقب دیا۔ صحیح کہہ رہی ہو تم، تب سنکی ہی تھا میں، مگر اس بات کا آج ہی متعارف ہوں، میرے ہاتھوں میں آج بھی وہ ہنر نہیں جو اس خوبصورتی کو تصویر میں قید کر سکے۔ اس کی آواز پر حسرت ہوئی، لرزتے سے لفظوں میں ضبط کی لڑکھڑاہٹ تھی۔ عجیب بیکار جنون تھا، پھوپھو صحیح باولا کہتی تھی، بدحواس لوگوں کے ساتھ ہی ایسے واقعے پیش آتے ہیں۔ وہ ضرورت سے زیادہ بول رہی تھی، شاید اس کی بیماری نے اس کے مزاج کو مزاحمل کر کے رکھا تھا۔ اس نے سنا تھا نسیم اسے بچپن میں بولتی تھی، باولا، تو بچپن کا حوالہ دیا۔ وہ باولا پن مسرور کن تھا، بڑا دل فریب۔ اس کی سرگوشی نما آواز میں کہا گیا جملہ اس کی سماعتوں نے سنا تھا۔ کمرے کی سکوت میں اس کی آواز کسی پوشیدہ بھید سی لگی۔ غنا نے الجھن بھری نظر اس پر ڈالی۔ یہ کہیں نہ کہیں کوئی خبط سوار تھا سر پہ جو عمر بھر کی محتاجی مول لینا چاہی۔ اسے اندازہ تھا کہ اس کا مسئلہ کتنا سیویئر ہو سکتا ہے۔ اسے عام حالات میں بھی چھوٹی موٹی دردیں اٹھتی تھیں، مگر وہ نظر انداز کر جاتا تھا۔ ایسے لوگوں کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، ویمسیکل، یعنی سنکی، وسوسے۔ اس نے اسے ایک لقب دیا۔ صحیح کہہ رہی ہو،
तब संकी ही था मैं, मगर इस बात का आज भी मुतारिफ हूँ, मेरे हाथों में आज भी वो हुनर नहीं जो उस खूबसूरती को तस्वीर में कैद कर सके। उसकी आवाज़ पर उसे हैरत हुई, लरजते लफ्ज़ों में ज़ब्त की लड़खड़ाहट थी। अजीब बेकार जुनून था, फुप्पो सही बावला कहती थी। बदहवास लोगों के साथ ऐसे वाक़ये पेश आते हैं। वह ज़रूरत से ज़्यादा बोल रही थी। शायद उसकी बीमारी ने उसे उसके मिजाज को मुज़हमिल कर रखा था। उसने सुना था नसीम बचपन में बावला बोलती थी उसे, तो उसने बचपन का हवाला दिया। वो बावलापन मसरूर कुन था, बड़ा दिल फरेब। उसकी सरगोशी नुमा आवाज़ में कहा गया जुमला उसकी समाअतों ने पेन सुना किलर था। और नींद की गोलियों की वजह से उसकी हिस्सियात पर नींद गालिब आ चुकी थी। उसके लबों की बड़बड़ाहट खामोशी में तब्दील हो चुकी थी। गाना ने उसका सर ज़रा सीधा करके ब्लैंकेट सही किया और गिरा बार सांस बाहर उंडेलती एक नज़र उसे देखकर पलट गई। इस बर्फ़ की फसील में जज्बात की गरमाई से सतह पर कतरे पिघलना शुरू हो चुके थे। अजहर पुरहज़न सा सकता रह गया। उसे कब आदत रही थी यूं किसी की फ़िक्र की। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द इसके सेकंड पार्ट के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।